अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और आज की हम अपनी तरबियाती नशिस्त का अपना एक अगला सबक पढ़ रहे हैं जो कि इंतहाई अहम है और जिसका हमारी अमलियात के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। देखें, अमलियात या राह सलूक ये दोनों एक ही दरख्त की दो अलग अलग शाखें हैं और इन दोनों शाखों का ताल्लुक़ एक ही दरख्त से है। अमलियात के अंदर या राह सलूक के अंदर जो मतलूब और मकसूद है वो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना है। अब एक शख्स अल्लाह के कुरान के ज़रिए किसी शख्स के, किसी कौम के, कबीले के लोगों की जायज़ हाजात को पूरा करने के लिए उन्हें अल्लाह के नाम बताता है, अल्लाह के इस्म बताता है, कुरान और हदीस की चंद अज़ीमतें बताता है। वो खा कुरानी आमाल हो या कोई कुरानी वजीफ़ा हो या कोई इस्म इलाही हो, तो वो भी बिलवास्ता या बिला वास्ता लोगों को अल्लाह से ही जोड़ रहा है। और अगर राह सलूक पर चलकर कोई शख्स ज़ाते इलाही में फ़ना हो जाता है तो वो भी, उसका मतलब व मकसूद भी वही होता है। तो आज का जो हमारा तरबियाती लेक्चर है वो जिस चीज़ पर मुश्तमिल है वो ये है कि क्या रंगों से इलाज हो सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ कलर थेरापी, रंगों से इलाज। क्या वाकया रंग अपने अंदर शिफाई कुव्वतें रखते हैं? क्या रंगों का हमारे मिजाज और हमारे एहसासात और हमारे महसूसात पर असर है? अगर है तो किस कदर? क्या हमारे मिजाज का ताल्लुक हमारे मर्ज के साथ है तो कैसे? अगर कोई शख्स रंगों से शिफा याब होना चाहे, देखें शिफा तो मेरे अल्लाह के हाथ में है, लेकिन रब के हाथ में शिफा या हकीकी शिफा का जो ख़जाना है वो अल्लाह के पास है। ये अकीदा रखने वाला शख्स दवाई भी तो खाता है ना। तो रंगों का जो इलाज है, कलर ऑफ थेरापी जो है, कलर से जो इलाज है वो कैसे होता है, उसकी क्या हकीकत है, आज हम यही चीज़ पढ़ने वाले हैं। देखें, रंगों के मुतालिक मैं पहले एक बहुत बड़ी, काफ़ी लंबी चौड़ी नशिस्त पढ़ा चुका हूँ और वो हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर आ भी चुकी है। तो उसी की ये अब दूसरा हिस्सा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिसके अंदर हम रंगों को एक बार फिर वसातत के साथ जो चीज़ें रह गई थीं उनको शामिल बहस बनाकर उनको हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले हम ये बात डिस्कस करेंगे कि रंगों का इस्लाम के अंदर रंगों की क्या अफादियत है। क्या इस्लाम में भी रंगों की कोई ख़ास अहमियत है? देखें, इस्लाम के अंदर रंगों की कोई ख़ास अहमियत नहीं है। इस्लाम किसी रंग को बुरा और किसी रंग को अच्छा नहीं कहता, लेकिन तहम ये सच है कि इस्लाम में भी रंगों की अहमियत बताई गई है। मिसाल के तौर पे कदीम अहले अरब लोग जो थे, अगर किसी शख्स के साथ नाहक किसी शख्स पे जुल्म किया जाता तो अहले अरब का ये दस्तूर रहा कि वो शख्स अपने घर के ऊपर एक लाल रंग का, सुर्ख रंग का झंडा लगाया करता था, जो कि इस चीज़ की अलामत जाना जाता था, जो कि इस चीज़ की अलामत समझा जाता था कि यहाँ पर कोई नाहक कत्ल हुआ है या किसी के साथ कोई बड़ा जुल्म हुआ है। और इस्लाम के बाद भी, इस्लाम के इस दुनिया में तशरीफ़ ले आवरी के बाद भी अहले अरब का यही दस्तूर कायम रहा। हदीस पाक से भी हमें एक हदीस वाज़े तौर पर मिलती है कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मगरिब की तरफ से कुछ लोग उठेंगे जिनके हाथों में काले झंडे होंगे और उनमें मेरा एक बेटा हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ तशबीह देकर हुज़ूर ने फरमाया कि वो होंगे जो कि ग़ज़वा-ए हिंद में शामिल होंगे, जिससे कि फिर तारीख़ में इस्लाम फिर अपनी तुग़यानी पे आएगा।
تو وہ جو لال جھنڈا ہے وہ ایک علامت کے طور پہ اسلام میں بیان ہوا. اس سے ہٹ کے بھی اسلام نے رنگوں کو ایک خاص نظریے سے دیکھا. کیسے؟ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ میں یا سفر میں جایا کرتے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے سر پر کالا امامہ باندھا کرتے، کیونکہ کالا رنگ اس دور میں شاید عرب ثقافت کے طور پہ یہی سمجھا جاتا تھا کہ کالا رنگ جنگجو کی علامت سمجھا جاتا تھا، یا سفر کی علامت سمجھا جاتا تھا، یا غم اور رنج کی علامت سمجھا جاتا تھا، جیسا کہ حدیث پاک سے ہمیں ملتا ہے. اور یہ صحیح حدیث ہے کہ مغرب سے کچھ لوگ اٹھیں گے اور ان کے ہاتھ میں کالا جھنڈا ہوگا. اسی طریقے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سفید کرتا، سفید تہمت اور سفید کیپ یا سفید پگڑی سر پر باندھی. سفید لباس کو پسند فرمایا اسلام نے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے کو، سفید رنگ کو بہت زیادہ پسند فرمایا. یہ اسلام میں اب دیکھ لیں ہمیں واضح طور پہ یہ چیزیں ملتی ہیں کہ اسلام نے بھی رنگوں کے اثر کو ایکسیپٹ کیا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پیارے رنگ سفید رنگ کو پسند کیا، اور آپ نے اسی رنگ کو زیب تن فرمایا. اس کے علاوہ اگر ہم معاشرتی طور پر دیکھتے ہیں کہ رنگوں کے ساتھ معاشرتی رویے کیا ہیں، تو وہ بھی یہی ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر رنگوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اگر کوئی شخص خاص قسم کے پرندوں کو پالتا ہے تو وہ بھی پرندوں کے اندر پائے جانے والے رنگوں پر اس کی قیمت کا تعین کرتا ہے. اگر ہم بازار میں پھل لینے جاتے ہیں تو سبز پھل کو کچا تصور کیا جاتا ہے، اور پیلے پھل کو پکا یا اس کے اندر تمام غذائی قوتیں موجود ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے. اگر ہم کوئی جانور لیتے ہیں، بھلے وہ گوشت کے وزن کے اعتبار سے وہ اس کے اندر گوشت کم ہو، لیکن اس پر جب اس کے اندر اگر خاص قسم کے رنگوں کا مکسچر ہو، اس میں مختلف رنگ ہوں، تو اس کے اندر ایک قوت جاذبیت پیدا ہوتی ہے. انسان بغیر کسی حیل و حجت کے اس کی طرف راغب ہوتا ہے. انسان کا دماغ، انسان کی کیفیات اس کو دیکھ کر دماغ کے اندر کیفیات بنتی ہیں اور انسان اس کو خرید لیتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بازار میں اپنے کپڑے لینے جاتے ہیں تو دکان کے اندر کپڑوں کی دکانوں پر پڑے ہوئے کپڑے وہ کیوں مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں؟ کیونکہ انسان، ہمارا یہ معاشرہ رنگوں کی اہمیت کو قبول کرتا ہے. نرسری میں پڑے گملوں کے اندر لگے پھول، وہ پھول تو کسی اہمیت کے حامل نہیں ہیں، لیکن ان کو خاص اہمیت، ان کے اندر جو مختلف رنگ ہیں وہ اس کی وجہ سے اس کی قیمت اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بڑی قیمت ہوتی ہے. اور لوگ بڑے بڑے گملوں میں پھولوں کو سجا کر، اور یہاں تک کہ آرٹیفیشل لوگ پھول لے کر اپنی شادی بیاہ پر، سیجوں پر اور مختلف دوسری خوشی کی تقریبات پر پھولوں کا استعمال کرتے ہیں. ہم نے اپنے معاشرے کے رویے کو دیکھا کہ اگر کوئی بڑا شخص آتا ہے تو اس پر گلاب کے پھول نشاور کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ویلکم کرنے کی علامت سمجھا جاتا ہے. مانا کہ معاشرہ کسی نہ کسی رنگ میں پھولوں کی اہمیت کو مان رہا ہے. وہ بلا واسطہ یا بال واسطہ پھولوں کی نہیں بلکہ رنگوں کی اہمیت کو مان رہا ہے. خواہ وہ جانوروں کے اندر ہو، خواہ وہ پرندوں کے اندر ہو، خواہ وہ پھل اور سبزیوں کے اندر ہو، خواہ وہ کپڑوں کے اندر ہو، خواہ وہ ان بچوں کے اندر ہو، خواہ وہ زندہ انسان میں ہو، کیونکہ انسان اکثر شروع سے ہی سفیدی اور خوبصورتی کا جو ہے نا وہ طلبگار رہا ہے. اور خوبصورتی کی ایک تعریف بھی یہی رنگوں کی ہی شکل میں ہے. اس سے ہٹ کے جب ہم دیکھتے ہیں تو عملیات کے اندر بھی رنگوں کی ایک بڑی اہمیت ہے. ہم نے اکثر دیکھا کہ عاملین مختلف سیائیوں سے نقوش بناتے ہیں.
मुख्तलिफ रंगों की स्याहियों से नकुश बनाते हैं, मुख्तलिफ रंगों के धागों पर अमलियात करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के जानवरों को अमलियात में हलाल जानवरों को इस्तेमाल करते हैं उनके रंगों की बेस पर। इसके अलावा बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ऐसी इस्तेमाल करते हैं जो कि मुख्तलिफ रंगों की होती हैं, मुख्तलिफ खुशबूयात इस्तेमाल करते हैं जिनके मुख्तलिफ रंग होते हैं, मुख्तलिफ पेपर इस्तेमाल होते हैं, गोल्डन कलर का पेपर, वाइट कलर का पेपर, ब्लैक कलर का पेपर, नारंगी रंग का पेपर, पीले रंग का पेपर, हल्के जर्द रंग का पेपर, नीले रंग का पेपर, और उसके ऊपर आमिलीन नक्श बनाते हैं, क्योंकि अमलियात भी रंगों की अहमियत को एक्सेप्ट करती है। और खुसूसन अहले हुनूद में, ब्लैक मैजिक में सिफलीगर जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा रंगों को अहमियत देते हैं। मिसाल के तौर पे वो काली बिल्ली की ताक़ुब में रहते हैं, काले कुत्ते के ताक़ुब में रहते हैं, वो मुख्तलिफ रंगों को अहमियत देते हैं। उनके यहाँ मुख्तलिफ उनके मजहबी त्यौहार ऐसे हैं, वो जो मसनूई माज़अल्लाह खुदा जिनको वो मानते हैं उनकी पूजा और आराधना में मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हल्दी, चंदन, सफ़ेद रंग का पानी, दूध, शहद, फिर उसमें मुख्तलिफ रंग मिला लेते हैं वो। तो वो भी बिल वास्ता या बिला वास्ता रंगों से मुतासिर होते हैं। हर वो शख्स जो जिंदा है और अक्ल व शऊर रखता है, उसके एहसासात पर, उसके जहन पर, उसके मिजाज पर रंगों की एक ख़ास अहमियत है। इसके अलावा रंगों की जो हम बात कर रहे हैं उसमें इल्मुल आदात में भी रंगों की बड़ी अहमियत है कि मुख्तलिफ अददों को रंगों की फ्रीक्वेंसी के साथ, रंगों के साथ मैच किया गया है। इसके अलावा सियारगान का जो इल्म है उसमें भी रंगों की बड़ी अहमियत है। जो लोग माहिर फल्कियात होते हैं वो जैसे इल्मुल आदात में वो इंसान का जायचा और ज़ोडिक और जायचा वगैरह बनाते हैं। अब ये इल्म किस कदर सच्चाई पर मबनी है इसकी मैं बात नहीं कर रहा, इसके लिए मैंने अलग से लेक्चर्स दिए हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल आना शुरू हो जाते हैं कि यानी मुख्तलिफ चीज़ें वो पूछने लग जाते हैं कि ये किस कदर सही है, ये गलत है। मैं सही और गलत की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया के तमाम उलूम और फ़नून, दुनिया के तमाम मज़ाहिब और दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों में रंगों की अहमियत आपको बता रहा हूँ। जैसा कि इल्मुल आदात में वो जायचा साजी करके और फिर इंसान को मुख्तलिफ स्टोन थेरापी बताते हैं कि आप इस कलर का पत्थर पहने तो आपके मिजाज के अंदर वो चेंजिंग करेगा, और वो बिलाशुबा करता भी है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई अगर इस चीज़ को ना माने तो इस फिलॉसफी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इंसान कपड़ों में रंगों की अहमियत को मान रहा, गमलों में लगे फूलों की रंगों की अहमियत को मान रहा, शादी और खुशी ब्याह की तकरीबात पर फेंके जाने वाले फूलों के अंदर मुख्तलिफ रंगों की अहमियत और खूबसूरती को मान रहा है, तो उससे फ़वाइद को कैसे उससे इनकार हो सकता है। तो दुनिया के तमाम उलूम में अब आप सियारगान को देख लें, 7 सियारे हैं और हर सियारे को एक रंग से तशबीह देते हैं माहिर फल्कियात। अब फल्कियात का पूरा एक फ़न है और वो एक पूरा नॉलेज है, वो एक पूरी साइंस है। अब कोई कम इल्म शख्स इससे इनकार कर दे तो मैं उसको कैसे समझा सकता हूँ। बहरहाल दुनिया के तमाम उलूम में रंगों की बड़ी अहमियत है। ये तो थोड़ी सी हमने बात कर ली। अब हम चलते हैं कि हम रंगों से इलाज कैसे कर सकते हैं। क्या रंगों से इलाज मुमकिन है या सिर्फ ये एक फलसफाना बात है कि जिसकी कोई हकीकत नहीं है, जिसका कोई सर पैर नहीं। बिल्कुल, रंगों का जैसे इंसान के मिजाज पर असर है ऐसे ही रंगों का इंसान के जिस्म के ऊपर भी असर है। रंगों का ना सिर्फ हमारी रूह पर असर है बल्कि रंगों का हमारे जिस्म के ऊपर भी असर है। और अगर हम रंगों को
ٹرائی کریں اپنے مختلف بیماریوں میں تو بلا شبہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور اہل علم لوگوں نے اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور بڑی بڑی ریسرچ ہوئی ہیں. سب سے پہلی دلیل وہ یہ دنیاوی دلیل ہے کہ رنگوں کے اندر شفا ہے یا نہیں ہے. اس کی بڑی ایک اہم وجہ وہ یہ ہے کہ آپ جتنی بھی گولیوں کو اٹھا کر دیکھیں گے 75% جو ٹیبلٹس مارکیٹ میں آ رہی ہیں ان کے اوپر کوڈ کیا ہوتا ہے, مختلف رنگوں کا پینٹ کیا ہوتا ہے. جب ہم ان کو توڑ کے اندر سے دیکھتے ہیں تو وہ اندر سے بالکل وائٹ ہوتی ہیں, سفید ہوتی ہیں, صرف ان کو اوپر پینٹ کیا ہوتا ہے. تو ان کو پینٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے تاکہ وہ ساری دوائیاں ایک ہی طرح کی نہ دکھیں, ہر دوائی دوسری دوائی سے منفرد دکھے. دوسری اور اہم وجہ یہ ہے کیونکہ ادویات سازی کرنے والی کمپنیاں بھی یہ جانتی ہیں کہ دوائیوں کے کلروں پر, دوائیوں میں موجود جو رنگ ہیں وہ انسان کے مزاج پر اثر کرتے ہیں, اور انسان کا مزاج انسان کی صحت پہ بہت گہرا اثر کرتا ہے. کیوں حضور نے فرمایا کہ تم جب بھی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے باتیں کرو, اس سے بات چیت کرو, یہ سنت ہے, اور اس سے دعا کراؤ. کیونکہ اس شخص سے جب بھی ہم کسی کے پاس تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو اس سے اچھی باتیں کرتے ہیں, جس سے سن کر اس کے دماغ کے اندر ایک پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے. اور رنگوں کو بھی جب وہ رنگ مریض کے دل کو اچھا لگتے ہیں تو ان سے بھی مریض کے اندر ایک جو ہے نا اچھا پیغام جاتا ہے, جس سے مریض کا جو دماغ ہے وہ پازیٹیو نیورونز بناتا ہے, اور وہ پازیٹیو نیورونز سے پازیٹیو ریز پیدا ہوتی ہیں جو کہ انسان کے جسم کے اندر جا کر پازیٹیو بیکٹیریا, دوست بیکٹیریا پیدا کرتے ہیں, جس سے کہ مریض کی امیونٹی بڑھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ شربت مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں, انجیکشن مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں, گولیاں مختلف رنگوں کی ہوتی ہیں, اور باقاعدہ طور پر ان گولیوں اور ٹیبلٹس کے اوپر پینٹ کیا ہوتا ہے. میں چونکہ ایک حکیم بھی ہوں, میرا وہ شعبہ ہے, ہم باقاعدہ خود مختلف میٹھے کلر لے کر آتے ہیں اور وہ مشروبات میں ملاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رنگوں کے اندر اللہ نے شفائی قوتیں رکھی ہیں. دوسری وجہ, جب بھی آپ مریض کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو یہ ایک فیشن بن چکا ہے, تو اس کے لیے پھول لے کر جائیں, اور خصوصاً تازہ اور فریش پھول لے کر جائیں, کیونکہ یہ شفا کی علامت ہے. ڈاکٹر جب آپریٹ کرتا ہے تو آپریشن تھیٹر میں لگے پردے سبز کلر کے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ سبز کلر جو ہے وہ ایک شفائی رنگ ہے, اس سے انسان کے مزاج میں ایسی پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے کہ جس سے انسان کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ میں بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا, اور اس کے مزاج کے اندر ایک ہم آہنگی اور پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب ہم یہ جو رنگوں کا علاج ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ مختلف, دراصل نا انسان کے جسم کے اندر جب بھی رنگوں یا روشنیوں کو جذب کیا جاتا ہے تو انسان کے جسم کو یہ اندر سے پوری اس کی غلاظت کو دھو ڈالتی ہیں, اور انسان کے جسم سے تمام زہریلے بیکٹیریا اور زہریلے مواد کو انسان کے جسم سے باہر نکال دیتا ہے رنگ ایسے, رنگوں کا جو علاج ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ رنگ کھلا دیے جائیں, نہیں. رنگوں کے علاج میں دو چیزیں شامل ہیں, ایک پانی اور دوسری چیز ہے روشنی. کلر آف تھراپی کے اندر دو چیزیں اور شامل ہیں, پانی اور روشنی. دراصل رنگوں کو پانی کے اندر ملا کر مریض کو استعمال کرایا جاتا ہے, یا پھر مختلف رنگوں, مختلف کلر کے جو پیپرز ہوتے ہیں وہ لے کر شیشے کی بوتل کے اوپر لگا دیا جاتا ہے. یعنی ایک شیشے کی بوتل ہے, مثال کے طور پہ یہ ایک شیشے کی بوتل ہے, تو اس کے اوپر ایک آپ نے نیلے رنگ کا پیپر لگا دیا اور اس کے اندر صاف ڈسٹل واٹر بھر دیا اور اس کو دھوپ میں رکھ دیا. اب روشنی, سورج کی روشنی اس رنگ کے اوپر آ کر پڑے گی, اور رنگ پر سے روشنی گزرتی ہوئی اس پانی کے اندر داخل ہوگی, کیونکہ شیشہ روشنی کو اپنے اندر سے گزرنے دیتا ہے, جس سے اس پانی کے اندر اس رنگ والی خاصیت پیدا ہو جائے گی. اور وہ پانی اگر آپ اپنے مریض کو استعمال کروائیں گے تو اس سے آپ کے مریض بہت جلدی اس کے اندر امیونٹی پیدا ہوگی, اور وہ بہت جلدی مختلف زہریلی اور
موذی بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ میں کوئی مزاح کا خیز بات نہیں کر رہا، جن کا مطالعہ وسیع ہے وہ لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ہمارا شعور اور لاشعوری طور پہ انسان رنگوں سے متاثر ہوتا ہے اور رنگوں کا اثر لیتا ہے۔ یہ آج سے نہیں، زمانہ قدیم سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے سائنس یہ کہتی ہے جب بھی ہم انسانی جسم کے اندر کوئی بھی پانی لیکوڈ ڈالتے ہیں تو وہ جسم کے اندر سے پیشاب کے راستے اور پسینے کے راستے جسم سے وہ پانی باہر نکل جاتا ہے، لیکن جب بھی ہم کوئی ایسا پانی جس کے اندر ہم رنگ ڈال کے وہ ہم اپنے جسم کے اندر ڈالتے ہیں تو معدہ اس پانی کو بغیر چیک کیے وہ پانی ہمارے خون میں دورہ کرتا ہے، وہ پانی ہمارے خون میں گردش کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر رنگ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً سے جسم کے ٹمپریچر کو نارمل کر کے اور نمکیات اور دوسری چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر جسم سے باہر چلا جاتا ہے، نہیں، بلکہ وہ براہ راست خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ پانی خون میں شامل ہوتا ہے تو وہاں پر وہ روشنیاں اور وہ رنگ اعصاب، عضلات اور خون میں سرایت کر جاتے ہیں، کیونکہ واحد روشنی ہی ایک ایسی چیز ہے اور رنگوں میں موجود آکسیجن اور نائٹروجن جیسی گیسیں واحد ہی ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسانی جسم میں سرایت کر جاتی ہیں۔ اور جب کوئی بھی دوائی دنیا کی انسانی جسم میں سرایت نہیں کرتی، وہ جسم میں داخل ہوتی ہے اور اپنا کام کر کے جسم سے خارج ہو جاتی ہے، پسینے کے راستے، پیشاب کے راستے، لیکن یہ واحد ایسا ٹریٹمنٹ ہے کہ جو جسم میں جا کے سرایت کر جاتا ہے، جسم میں حل ہو جاتا ہے اور جسم کا ہی حصہ بن جاتا ہے، جس سے پورے انسان کے جسم کی جو ہے نا وہ واشنگ ہو جاتی ہے، انسان کا جسم شدھ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ رنگوں کی کمیوں سے بہت سارے نفسیاتی الجھنیں اور بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور جب وہ رنگوں کی کمی دور ہو جاتی ہے تو انسان بہت جلدی صحت یابی کی طرف اس کا کیس مائل ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگ دوائیوں کو چھوڑ کر رنگوں سے علاج شروع کر دیں، نہیں، لیکن اگر کوئی شخص علاج و معالجہ کرا کر تھک چکا ہے، خصوصاً نفسیاتی امراض کا، تو اس کا بہترین علاج ہے رنگوں کے ساتھ۔ رنگوں کے ساتھ علاج کیسے ہوتا ہے اور کون سا رنگ کون سی بیماری میں مفید ہوتا ہے، یا جسم کے اندر کس رنگ کی کمی سے کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ ہم اپنی شارٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ یہاں پر ابھی آج کی ہماری نشست طویل ہو رہی ہے تو اس کو شارٹ کرتے ہیں ہم۔ رنگوں کی کمی سے مختلف نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جن کا علاج ادویات کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ مختلف مشقوں سے اور مختلف رنگوں سے اور مختلف روشنیوں سے اور مختلف رنگوں کے پانی سے اس کا علاج ممکن ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ رنگوں سے علاج ہم کریں گے کیسے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ ایک صاف شیشے کی بوتل لیں۔ اب شیشے کی بوتل کیوں لیں؟ کیونکہ شیشہ اپنے اندر سے روشنی کو گزرنے دیتا ہے۔ اس کا تقریباً 4 انچ شیشی کو خالی چھوڑ کے باقی اس میں ڈسٹل واٹر، صاف فلٹر والا پانی اس میں بھر دیں۔ اگر کسی کے پاس صاف پانی نہیں ہے تو عام پانی کو بوائل کریں، بوائل کر کے چھان لیں، چھاننے کے بعد وہ بوتل میں بھر لیں، ایک شیشے کی بوتل میں اس پانی کو بھر لیں اور اس کے اندر 4 سے 5 انچ جگہ خالی چھوڑ دیں۔ اس بوتل کے اوپر ایک خاص کلر کے پیپر باہر سے لگا دیں۔ اب وہ پیپر کون سے کلر کا آپ نے لگانا ہے وہ ہم اپنی شارٹ ویڈیو میں پڑھیں گے کہ کون سے رنگوں کے کیا کیا فوائد ہیں۔ یعنی نیلا رنگ ہے، اس کا ہمارے جسم کے کون سے حصے پر اثر ہے، کالا رنگ ہے، اس کا ہمارے جسم کے کون سے حصے پر اثر ہے، یا کون سی بیماری میں ہم کون سا پانی تیار کریں گے، وہ ہم اپنی شارٹ ویڈیوز میں پڑھیں گے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بیماری آپ کو ہو آپ نے اس سے متعلقہ رنگ کا پیپر لے کر اس بوتل کے اوپر لگا دینا ہے اور لگا کر اس کو 9 بجے سے لے کر 2 بجے تک اس کو دھوپ میں رکھ دیں۔ جیسے سورج کی کرنیں اس رنگ دار پیپر پر آ کر پڑیں گی
اور کلر دار پیپر سے روشنی گزرتی ہوئی اس شیشے سے گزرتی ہوئی اس پانی پر پڑے گی تو اس رنگ کی جو خصوصیات ہیں وہ اس روشنی کے ذریعے اس پانی میں جذب ہو جائیں گی، کیونکہ پانی بے رنگ ہے، بے بو ہے اور بے ذائقہ ہے، اس کا اپنا ذاتی کوئی رنگ نہیں ہے، لہٰذا یہ بہت جلدی چیزوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، بہت جلدی جو بھی رنگ ہم ڈالیں اس رنگ کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اور وہ پانی آپ مختلف بیماریوں میں صبح دوپہر شام پلائیں۔ ایک تو یہ طریقہ۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک کمرے کے اندر مریض کو لٹائیں اور مریض کے جس رنگ کی کمی ہو یا جو بھی بیماری ہو اور اس بیماری کا متعلقہ رنگ والی روشنی اس کمرے میں لگا دیں اور مریض روزانہ آدھے گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ تک اس کمرے کے اندر سوئے، تاکہ اس کے جسم کے اس کے بدن کے اوپر روشنی پڑے، اس رنگ والی روشنی پڑے، اور بازار میں مختلف رنگوں کی لائٹس عام مل جایا کرتی ہیں۔ تو آج کی جو ہماری نشست تھی وہ تھا کلر آف تھراپی، ٹریٹمنٹ ود کلر آف تھراپی، کہ رنگوں سے ہم علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی شارٹ ویڈیوز میں، انتہائی مختصر ویڈیوز میں ہم پڑھیں گے کہ کون سے رنگ کے اندر کون سی شفائی قوت اللہ رب العزت نے رکھی ہے اور ہم اس سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو، خواہ وہ جسمانی طور پر ہو خواہ وہ روحانی طور پر ہو، اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے کامنٹ سیکشن میں، کامنٹ باکس میں جا کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور میں آپ کو اپنے سلسلے سوالات کے جوابات میں اس کے جواب دیا کروں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔